अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 208, 9 और 10 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मर्द हो या औरत, सबको खिताब है। क्या करो? उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में कम्प्लीटली। कितना जाना है? पूरा का पूरा जाना है, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में। मसलहतें छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे क्या है? अपना लो। और क्या ना करो? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, उसके पीछे मत जाओ। क्या है? शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, उसके पीछे मत जाओ। क्यों? इसलिए कि शैतान किसी और चीज़ का हुक्म देता है, वो तुमको बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, तो गोया बुराई और बेहयाई के कामों को क्या है? छोड़ दो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्योंकि वो क्या है? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो हिडन एनिमी नहीं है, जो छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, वो क्या है? ओपन है, खुला दुश्मन है वो हमारा। लेकिन फिर भी हम उसके कदमों की क्या है? पैरवी करते हैं। वो जैसे बोलता है हम वैसे ही करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अजान होती है, हम नमाज को नहीं जाते हैं। अजान होती है तो हाँ ठीक है, थोड़ी देर से हम पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, आधे घंटे बाद, करते करते पूरा वक्त ख़त्म हो जाता है नमाज का। तो हम क्या करते हैं? उसकी पैरवी करते हैं ना। बुराई और बेहयाई का झगड़ा, गुस्सा दिलाता है, झगड़े फसाद करवाता है, मतलब झगड़े फसाद कराता है। बहुत खुश होता है, सबसे ज़्यादा खुश होता है मियाँ बीवी के झगड़े में। उसको ताज पहनाया जाता है जब वो किसी मियाँ बीवी के बीच में झगड़े करा के जाता है। तो ठीक है ना। तो क्योंकि उसके ओपनली रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उसने क्या है, उसे क्या है? ओपनली रिफ्यूज़ किया था आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुकने से, मना किया था ना उसने अपनी क्या है? हेट को खुल्ला जाहिर किया था। उसके अंदर जो वो बोझ आ गया था ना, तकब्बुर आ गया था उसके अंदर, घमंड आ गया था। तो उसने ओपनली कहा था कि मैं सजदा नहीं कर, उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था, इनकार कर दिया था सजदा। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथों से बनाया था और उनके अंदर रूह फूकी थी। तो उन्होंने जो अपनी रूह फूकी थी, उस चीज़ को अल्लाह ताला ने अपने कामों पे सजदा करने के लिए कहा था। लेकिन उसे लगा कि आदम सलाम को तो मिट्टी से बनाया गया है, मैं तो आग से बना हूँ, मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, अपने आप को बड़ा समझता था और वो तकब्बुर करके क्या करता था? फिर अल्लाह ही सुब्हानहू तआला का जो है ना हुक्म नहीं माना उसने। ठीक है, नहीं माना कि वो तुम्हारी क्या है? खैर ख्वाही के काम कभी नहीं करेगा। वो क्या है? कौन? शैतान जो है तुम्हारी खैर ख्वाही के काम कभी नहीं करेगा। वो तुम्हारे लिए कभी भी जो ना मुखलिस नहीं होगा, लिहाजा उसकी बात मत मानो। सूरत फातिर में कहा गया है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन मानो, उसको दुश्मन समझो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंसानों को तो दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन शैतान को कभी दुश्मन नहीं मानते। कभी नहीं सोचते कि हाँ अभी मेरा मन नहीं कर रहा नमाज पढ़ने का, तो मैं अभी पढ़ूंगा, दूसरा काम में जो है ना या पढ़ूंगी, दूसरा काम जो मैं बाद में करूंगी। हम सब के अंदर ये कमी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं कि कुरान मजीद में बताया गया है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बता दी कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो फिर और किस चीज़ का हमें इंतज़ार है? किस चीज़ का प्रूफ का हमें इंतज़ार है? हमें कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें उससे दुश्मन है तो दुश्मन मानना चाहिए, दुश्मन समझना चाहिए। ठीक है ना। तो कुछ काम ऐसे हैं कि कुरान मजीद में बताया गया है या फिर हदीस में बताया गया है, जो क्या है? सरासर शैतान के क्या है ना, शैतान के हुक्म से होते हैं, जो शैतान के अमल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत से अमल को शैतान का अमल बताया है। जैसे कुरान में तो बुराई और फहशाई की बात पता चलती है, लेकिन हदीस में आता है कि लेफ्ट हैंड से खाना
کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ لیفٹ ہینڈ سے کھانا یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا، کبھی بھی کھانا پینا یا جو کچھ بھی منہ میں ڈالنا ہے تو ہمیں لیفٹ ہینڈ سے کبھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے، جسے ہم ایسے ریئرلی لے لیتے ہیں نا، جیسے بھول گئے یا کچھ ہے تو ہم خود بڑے بھی جیسے بائیں ہاتھ سے چائے کبھی پی لیے، کبھی پانی اٹھا کر پی لیے، تو کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ یعنی بائیں ہاتھ سے پینا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں کے بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے، کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ اسی طرح نماز میں شیطان آپ کا جو ہے نا اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ اب جیسے نماز ہی پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ جیسے ہمیں دنیا کی جتنی ساری جیسے نا کویشچنس ہے، اس کے جو ہے نا کوئی بھی پریشانی ہم اس وقت ساری چیزیں سوچ لیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے اس میں۔ ہم شیطان جیسے ہم نماز میں بھی کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہمارا ذہن کہیں اور رہتا ہے، تو ہم موجود ہو کر کے نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز، تو ہماری نماز جو ہے نا خشوع اور خضوع سے بھی نہیں جیسے ہو پاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی نا جو میننگ جب یاد رہتی ہے نا تو پھر انسان کا جو ہے نا دھیان بھٹک کے بھی پھر واپس آ جاتا ہے، اگر بھٹک بھی گیا ایک سیکنڈ کے لیے تو واپس آ جاتا ہے، کیونکہ میننگ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو جیسے میں غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا حصہ لے لیتا ہے، یعنی کہ التفات یعنی کہ ادھر ادھر دیکھ لینا یا پھر دوسری باتیں سوچنے لگنا۔ پھر کہ نماز کا طریقہ بتایا اور بولے، اور پھر کیا ہے؟ نماز کا طریقہ بتایا اور بولے کہ اگر انسان اس کو چھوڑ کر آسمان کی طرف یا پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ التفات ہے کہ اور طرف کیا ہے؟ متوجہ ہو جانا، یہ بھی شیطان کی پیروی کرنا ہے، یہ بھی شیطان کی۔ جیسے نماز میں بہت سارے نا کبھی سر کھجاتے، کبھی پیر کھجاتے، کبھی ادھر دیکھنے لگتے، کبھی سامنے کوئی آ گیا تو ایک سیکنڈ کے لیے کیسے پلک اوپر کر دیتے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ہماری زندگی کیا ہے؟ کامل اطاعت کی زندگی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اس یہاں پہ کیا ہے؟ سلم سے مراد کیا ہے؟ سلم سے مراد ہے کہ اطاعت یعنی کہ فرما برداری، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ظاہراً بھی ہمیں دکھنا چاہیے اور باطناً بھی، اور شیطانی کاموں سے کیا ہے؟ پرہیز کرنا چاہیے، شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ جب بتا دیا گیا نا کہ ایک کھلا دشمن ہے، تو اب ہم آیت نمبر جو ہے 209 جو ہے اس کی تفسیر بیان کریں گے، یہ مکمل ہو چکی ہے 208۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پھر اگر تم پھسل گئے، اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر تم پھسل گئے تو کس سے؟ کیا ہے؟ سیدھے راستے سے۔ اور کس نے پھسلایا تم کو؟ شیطان نے، یعنی کہ تمہارا پاؤں پھسل گیا یا پھر لرزش ہو گئی، بہک گئے تم، تو کیا ہے؟ اب من بعد ما جاءتکم بینات، اس کے بعد کیا ہے؟ کلیئر پروفز تمہارے پاس آ گئے، صاف صاف بات پتا تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر تمہیں اللہ کے حکم چھوڑ کے شیطان کی بات کیا ہے؟ اختیار کر لی، تو کیا ہے؟ سو اور فحشا، یعنی سو مطلب ہوتا ہے برائی، اور فحشا بے حیائی کی باتیں کیا ہے؟ غلط کام ہے، جو ہے نا برائی فحشائی کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے۔ فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ صرف کیا ہے؟ پھسلنے کے عمل کو دیکھیں، جب انسان پھسلتا ہے تو کیا ہے؟ کدھر گرتا ہے؟ کنویں کے کنارے ہوتے ہیں یا پھر کنویں میں گرتا ہے، یا پھر کیا ہے؟ سڑک پر ہو تو پھر دائیں ہے یا بائیں کیا ہے؟ گرے گا، یا پھر انسان نیچے لڑکتا ہے، یعنی کہ دائیں یا بائیں جانا کیا ہے؟ ڈیویٹ ہونا ہے، یعنی کہ اور اسی طرح نیچے کو کیا ہے؟ جھکنا، گہرائی میں جو گرتا ہے کیا ہے؟ غروب کی علامت ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ اعتدال سے
نہ ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس حد تک نہ کرو کہ باقی کام سب کیا ہے متاثر ہو جائے، یہ بھی پھسلنا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیچ کی راہ چھوڑیں گے تو کیا ہے دائیں بائیں کیا ہے لڑک پڑیں گے، اگر آگے کوئی گڈھا کھڈا ہے تو کیا ہے اس میں جا گریں گے، یعنی کہ حد سے دور نکل جاؤ گے تو کسی چیز کو اس کی مقام سے نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، نیکی کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کرو تو اس ایکسٹریم پر مت کرو، یعنی کہ ایکسٹریم سے مراد کیا ہے کہ 5 نمازیں ایکسٹریم نہیں ہیں، 5 نمازیں کیا ہیں ایکسٹریم نہیں ہیں، رمضان کے روزے کیا ہے ایکسٹریم نہیں ہے، عورت کا اپنے آپ کو کیا ہے ڈھانپنا ایکسٹریم نہیں ہے، یہ کیا ہے فرائض ہے، یہ کیا ہے یہ فرائض ہیں۔ جیسے اگزامپل یہ ہے کہ آپ ساری رات نمازیں پڑھیں اور ہر روز روزہ رکھ لیں، کوئی آرام نہیں نہ کرے، یا پھر کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ کے کیا ہے جنگلوں میں نکل جائے، یعنی کہ ایکسٹریم سے مراد میں نماز پڑھوں گی اور جب میں سارا قرآن حفظ کروں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا میں سارا دن نماز پڑھوں، سارا دن قرآن پڑھوں، قرآن حفظ کرتے بیٹھ جاؤ، باقی سارے کام چھوڑ دیں، بظاہر تو نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن فرض چھوڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے پھسلنے ہیں۔ اور اعتدال کی راہ کیا ہے، یعنی کہ بیچ کی راہ کیا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے، وہ جس سے قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیے، کیا ہے جو کر کے دکھا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو کر کے دکھا دیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے فَإِن زَغَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر کیا ہے بینات کہاں سے آتی ہے، بینات کیا ہوتی ہے، قرآن اور سنت، بینات کیا ہے واضح نشانیاں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا، تو یہ کیا ہے واضح نشانیاں ہیں، قرآن اور سنت ہے، یعنی کہ قرآن کی اور کیا ہے اور سنت کی تعلیم جان لینے کے بعد، قرآن اور سنت کی تعلیم جان لینے کے بعد پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور نفس کے ہاتھوں کیا ہے ادھر ادھر نکل پڑے، تو پھر جان لو کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جسے سزا دینے میں کوئی روک نہیں سکتا، جو کسی کو سزا دینے چلے تو کوئی روک نہیں سکتا، انتقام سے وہ روک نہیں سکتا کہ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کوئی غالب آ نہیں سکتا، کیونکہ لیکن اس نے کیا ہے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو اس پر استغفار کرنے کے لیے کہا گیا، اگر غلطی ہو گئی، انسان ہے ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، کمزور ہوتا ہے انسان، لیکن غلطی ہوگی تو استغفار کر لے، پھر واپس سے وہ چیزیں کبھی نہ دہرائے، ٹھیک ہے نا۔ اور حکیم اور کیا ہے حکیم کیا ہے کہ حکمت والا بھی ہے، کہ وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کی عقل کیا ہے دنگ رہ جاتی ہے، بعض اوقات وہ کسی کو کیا ہے سزا دے رہا ہوتا ہے لیکن ویسی شکل میں ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کسی کو ایک چیز مل جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے میرے لیے بڑی اچھی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا، کیا ہے پھسل کر گرو گے، یعنی کہ پھسلن سے بھری باتیں کیا ہے پھسلن والے راستوں سے ہٹ جاؤ اور کیا ہے استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر مضبوط قدم جما دو، آگے نکلتے جاؤ۔ یعنی کہ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا، خلاصہ کیا ہے کہ حق اور ہدایت آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت کیا ہے پر رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، استقامت پر اس پہ جمے رہنا چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے نا یا اللہ ہمیں دین پر مرتے دم تک آخری سانس تک کیا ہے استقامت پہ رکھنا ٹھیک، تاکہ ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی بھر ہم کیا ہے عبادت کرتے ہیں لیکن لاسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے نہ قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے، مطلب سب ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے یہی دعا روز کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر جو ہے نا استقامت پہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، مرتے دم تک آخری سانس تک، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہے سب کچھ جانتا ہے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ کا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کیا ہے پھسلنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کو کیا ہے راستہ دیکھنا ہی نہیں رہتا۔ عام طور پر پھسلتا کون ہے، عام طور پر کون پھسلتا ہے؟ زللتم لفظ کیوں ہے، زللتم کا لفظ کیوں ہے؟ یہ لفظ غور و فکر کے لیے ہے، یہ کیا ہے یہ لفظ غور و فکر کے لائق ہے کہ پھسلتا کون ہے،
جب وہ دیکھ کر نہ چلے، یعنی کہ بے دھیان ہو کر چلے، تو دھیان کہیں اور ہو یا پھر نگاہیں کہیں اور ہوں اور نظر نہ آ رہا ہو کہ آگے کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بینات کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے۔ آنکھیں بینات کیا ہے؟ کہ آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے، کہ انسان اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور کیا ہے؟ اور اندھا دھن کیا ہے؟ چلتے جا رہا ہے۔ اور اگر انسان دیکھتا ہی نہیں تو کیا ہے؟ اندھا دھن چلتے جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہی نہیں، تو اللہ کا حکم کیا ہے، کہ رسول کی سنت کیا ہے، کہ اصل طریقہ کیا ہے، کہ اور انسان اس خوش فہمی میں کیا ہے؟ مبتلا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ بے دھیانی سے دوڑ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ وہ پھسلے گا، اور وہ چوٹ لگے گی، سنبھلنا مشکل ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ سنبھلنا مشکل ہوگا۔ تو دین کا راستہ کوئی دنیاوی کیا ہے؟ دیوانگی کا راستہ نہیں ہے۔ دین کا راستہ ایسا راستہ ہے جس پر کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو خواہشات پرست ہوتا ہے، جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو پھسلنے والوں سے کہا گیا ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ پھر 210 کی آیت میں بتایا گیا ہے، حل ینظرون، کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کیا نہیں کر رہے؟ وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ سنبھلتے ہی نہیں ہے۔ تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ کیا ہے؟ بادلوں کے سائے میں آ جائے، اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ قیامت کے دن، یعنی کہ پھر وہ قیامت کے کہنا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کریں؟ پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ والملائکۃ، فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہ آسمان کھلے گا، دروازے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے، اور فیصلہ کیا ہے؟ چکا دیا جائے گا۔ کس کا فیصلہ؟ انسانوں کے انجام کا، جنت کا ہو یا پھر جہنم کا فیصلہ بتا دیا جائے گا۔ تو سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 21 اور 22 میں کہ اور یہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ نقشہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ آ گیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ کس لیے؟ عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیل جائیں گے، ہر چیز جو ہے نا گھیرے میں لے لیں گے، پیچھے لوگ ہوں گے، فیصلے کے دن ہوگا، فیصلہ شروع ہوگا، اور فیصلہ کیا ہے؟ چکا دیا جائے گا۔ تو لوگ اگر دنیا میں نہیں سنبھل رہے اور حق کو پہچان کر بھی نہیں مان رہے، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا انتظار ہے انہیں قیامت کے دن کا کہ آئے جب حق پر کیا ہے؟ حق پر کیا ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ خود پوچھ رہا ہے ہم سے کہ کیا پردے پھاڑ کے ان کے سامنے آ جائے کہ اس وقت مانیں گے، تو اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ دین تو فیصلے کا دن ہوگا۔ کیا ہے؟ فیصلے کا دن ہوگا۔ وہ دن کیا ہوگا؟ وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اور یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے؟ وقضی الامر، فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر اس وقت ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کہ تم جو ہے نا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کے دن کا، کہ اس دن فیصلے کا دن آئے گا تو ہم پھر ہٹ جائیں گے، پھر وہ اس چیز کو ہم دین کو مانیں گے، اسلام کو مانیں گے؟ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس دن کیا ہے؟ فیصلے کا دن ہو جائے گا۔ تو تمہیں اس دن کا انتظار ہے، اس دن کا انتظار ہے، لیکن وہ دن کیا ہوگا؟ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، کہ اس دن کا انتظار مت کرو، اس سے کیا ہے؟ پہلے ہی کیا کرو؟ کہ سنبھل جاؤ اور یاد رکھو، اور کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔
اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں نا سارے معاملات، چاہے دین سے متعلق ہو چاہے دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو یا پھر سارے کے سارے کام اسی کے کیا ہے حضور پیش ہوتے ہیں. سب چیزوں کو اسی نے بنایا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں. کیا ہے؟ لوٹ رہے ہیں. سب اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹ رہے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر کیا پڑھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی سورۃ یوسف آیت نمبر 40 میں بتایا ہے کہ نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے جو وہ کرے. یعنی کہ جن باتوں میں اختلاف ہے اس کا بھی فیصلہ کون کرے گا؟ سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کریں گے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ حق کو پہچان کر انسان کیا ہے اسی زندگی میں کیا ہے سنبھل جائے اور کیا ہے پھسلنے سے باز آ جائے، یعنی کہ نفس کی باتوں پر نہ جائے اور یاد رکھے کہ انسان اگر اللہ سے بھاگے گا بھی تو پھر کیا ہے یا پھر آخر کیا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہمیں حاضر کیا جائے گا. پھر جب ہم مر جائیں گے مٹی میں چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی چلی جاتی ہے نا، وہیں چلی جائے گی، ان کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ خیال ہمیں بالکل یہ بات پہ پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں مرنے کی زندگی کتنی ہے، ہماری زندگی صرف کتنی ہے. ہم ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی زندگی 63 تھی تو ہماری کتنی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کتنی ہوگی؟ ہم بھی 53 63 یا پھر 100 تو اب تو کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. یا پھر اب تو ایسا سننے آتے کہ 20 سال کے ہی لوگ چلے گئے، 25 سال کے ہی لوگ چلے گئے. تو موت کا کوئی تو بھروسہ نہیں، وہ تو اللہ کو ہی علم ہے. لیکن پھر یہی سوچے کہ پھر لوٹ کر جانا تو اسی کے پاس ہے نا. پھر فیصلے کا دن جب ہوگا تو ہم کیا منہ لے کر کھڑے رہیں گے اس کے سامنے؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ کے پاس ہی حاضر کیا جائے گا، تو سب کو وہیں حاضر ہونا ہے، یعنی کہ کوئی فرار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بنی اسرائیل کو کیا ہے بطور مثال پیش کیا گیا. پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اس میں بطور پیش کیا گیا کیونکہ ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی ہے. اگر ہم سب سارے حق کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے ہم جو ہے نا وہی کام کریں جو منع کیا گیا. جیسے اب کہا گیا ہے کہ آپ عدل کے ساتھ کام کیجئے، آپ کو کہا گیا ہے کہ رشوت نہ لیجئے، آپ کو کہا گیا ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھیے، مسجدوں میں جا کر پڑھیے، اس کی اتنے ثواب ہے. وہ اللہ کا گھر آپ لوگ کو نصیب ہوتا ہے. مردوں کو تو دنیا میں ہی اللہ کا گھر مل جاتا ہے، یعنی مسجدوں میں جا کر جو ہے نا نماز پڑھنے کو ملتا ہے. کہ اللہ کا گھر ہے، وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. اگر اس کے بارے میں اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو جیسے ایک حدیث میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان نے پوچھا کہ مطلب مسجد ہماری بہت دور ہے تو ہم مطلب میں گھر میں کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو بولے کہ اور میرے پیر میں نا یہ چوٹ لگی ہوئی ہے، میں پیر نہیں ہے یا پھر ایک پیر ہی ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا تم گھسیٹ کر جاؤ، تم گھسٹ کر جاؤ لیکن مسجد میں جا کر پڑھو. اتنی امپورٹنس ہے مسجد کی. کیونکہ اور پھر ہر جگہ تو ابھی جیسے انڈیا میں تو بالکل بھی جیسے مسجدوں میں عورتوں کا انتظامات نہیں رہتا ہے. باہر کی کنٹری میں تو پھر بھی رہتے ہیں تو وہاں چلی جاتی ہیں عورتیں، خوش نصیبی ہے ان کی. لیکن جہاں پہ انتظامات نہیں ہے، پردے کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، تو اس طریقے سے ان کے الگ علیحدگی کا جیسے نہیں رکھا گیا ہے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے نا. تو اسی طرح سے جو خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے گھر کو دنیا میں ہی پا لیتے ہیں. وہ دنیا میں جب یہ سوچ کر ہم نماز پڑھنے جائیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں، اچھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو کتنا مطلب وہ کتنا محسوس ہوگا اس وقت. کتنی خوشی سے پھر ہم اتنی خوشی سے نماز پڑھیں گے، اتنی خشوع اور خضوع سے بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سب چیزوں پہ کیا ہمیں غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور پھر 208 میں ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت میں کیا کرنے اور کس چیز سے بچنے کو کہا جا رہا ہے. آیت کی روح سے ہمیں جواب دینا ہے کہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمیں لوٹ کر واپس اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو تو بہت سارے لوگ جیسے جو دفنائے نہیں جاتے سوچتے ہیں ہم تو جلا دیے جاتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہم کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ جس اللہ نے تمہیں ایک پانی کے نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ پیدا کرے گا نا، وہ کر سکتا ہے نا. پہلی بار چیز بنانی مشکل ہوتی ہے یا دوسری بار بنانی مشکل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں نا جیسے کوئی بھی چیز جب ہم پہلی مرتبہ بناتے ہیں تو اس میں زیادہ دماغ لگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب بنا دی گئی تو دوبارہ اگر انسان کا تو بہت اس سے بھی جلدی کم ٹائم میں ہم اس چیز بنا دیتے. تو اللہ نے ایک پانی کے نطفے سے جس انسان کو پیدا کیا کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ مطلب ایک لاجیکل بات ہے یہ، اس سے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے.
جب قرآن میں کہا گیا ہے، جب اللہ، یہ قرآن جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے لکھا ہوا نہیں، یہ اوپر سے سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لے کر کے، جبرائیل امین لے کر کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ دل پر اتارے تھے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام. اس لیے ہمیں 100 یا 1000 ملین ٹریلین جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس پر جو ہے نا اس پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے. اتنا ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر، اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب چیز بتا رہے ہیں. تو پھر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، ہم سب کو پہلے تو اپنا بندہ بنایا، اس کے بعد پھر ہمیں اتنی بڑی نعمت قرآن شریف مجید کی، قرآن شریف کی جو نا نعمتیں عطا فرمائے الحمدللہ. تو ہمیں اسے سمجھ کر پڑھنے سے کیا ہوگا کہ عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ 3 چیزوں کی ہمیں روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.